शब बारात की रात में ये ख़ास नमाज 6 रकात नमाज नफल अदा करना अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंदीदा और महबूब है कि जो भी मर्द या औरत इन 6 रकात नफल नमाजों को इस तरह अदा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त और वली बना लेता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगता है अल्लाह उसे अता फरमा देता है। लोग हर साल इन नफल नमाजों को मसाजिद में भी पढ़ते हैं और घरों में भी। जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है उसका मुकद्दर संवर जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। हम हर साल ये नफल नमाजें कंपोज करवा कर वर्क पर छपवा कर लोगों तक पहुंचाते हैं। वीडियो के ज़रिए भी ये पैगाम दिया जाता है ताकि जल्दी से ये नफल नमाजें लोगों तक पहुंच जाएं। इसका मकसद ये होता है कि हर शख्स तक ये नफल पहुंच जाएं। आजकल हर शख्स किसी न किसी परेशानी या मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन ये नफल नमाजें पढ़ने से पूरा साल खुशहाली में गुजरेगा और इंसान का पूरा साल सुकून और राहत से भर जाएगा। इन नफल नमाजों में 2 रकात ऐसी भी हैं जिनको पढ़ने से इंसान के जिस्म पर जितने भी गुनाह होते हैं वो सब धुल जाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे वो अल्लाह के सामने अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। ये ख़ास नफल नमाजें हैं जिन्हें पढ़ने का तरीका और नीयत आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है और हर 2 रकात के बाद आपको इसकी नीयत और पढ़ने का तरीका बताता जाऊंगा। ये 6 रकात नमाज नफल आपने इकट्ठे ही पढ़नी है। ऐसा नहीं कि 2 रकात पहले पढ़ें, फिर बाद में 2 रकात और फिर आखिरी 2 रकात। जब आपने नफल नमाज शुरू करनी हो तो 6 रकात इकट्ठी पढ़नी होगी। उसके बाद आपने दुआ करनी होगी और हर 2 नफल के बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होगी जो सिर्फ इसी रात पढ़ी जाती हैं। ये नफल नमाजें साल में सिर्फ एक बार पढ़ी जाती हैं और आप इनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं और इनको याद करके अपने भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों और महल्ले वालों तक पहुंचा सकते हैं ताकि इनका बड़ा अजर और सवाब आपको भी मिले। अगर आप इस पैगाम को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो वीडियो को शेयर करके भी आप इस नफल नमाज का फ़ायदा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ताकि हर शख्स 15 शौबानुल मुअज़्ज़म कि शबे बारात से पहले इस नफल नमाज को पढ़ सके और अपना आखिरत और अपनी जिंदगी के मामलात को आसान कर सके। याद रखिएगा, शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख शबे बारात कहलाती है और बारात का मतलब है निजात की रात, यानी गमों से, मुसीबतों से, दुखों से और हर किस्म की परेशानी और नहुसत से निजात पाना। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाज देता है। अगर आप ये नफल नमाजें पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी अपनी खुसूसी रहमत से नवाजेगा। इस रात में तमाम अमाल का फैसला किया जाता है, जैसे कि किसी को रिज्क देना है, किसको औलाद देनी है और किसकी तकदीर में क्या है।
اللہ تبارک و تعالی اسی رات میں ان تمام فیصلوں کو مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ یہ رات رزق کی تقسیم کی رات بھی ہے، اس لیے اگر آپ یہ نفل نمازیں پڑھیں گے تو آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ ساری زندگی آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ کاش مجھے بھی یہ مل جائے جو ساری زندگی نہیں ملا۔ آج کی رات کو سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اسی سال ہی مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہ رات وہ رات ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، اس رات کو یقیناً بڑی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس رات کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، کوئی تندرستی مانگنے والا ہے تو میں اسے تندرستی عطا کروں گا، کوئی محتاجی سے نجات مانگنے والا ہے تو میں اسے محتاجی سے نجات دے دوں گا۔ حتیٰ کہ کسی کی کوئی بھی پریشانی ہو، کسی کی کوئی بھی مراد ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ فرمایا جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تب سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالی اسی طرح لوگوں میں منادی فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ 2 نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کا وقت دھیان سے سن لیجئے۔ یہ رات 14 شعبان کی رات ہے۔ جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد آپ نے مغرب کے بعد سے لے کر اگلی صبح تک، جمعہ صبح تک کسی بھی وقت ان نفلوں کو پوری رات میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ رات میں ہی پڑھیں۔ اگر کوئی شخص محرومی یا بد نصیبی کی وجہ سے رات نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ دن میں پڑھ لے تاکہ اس کی برکتیں اسے نصیب ہو سکیں۔ مگر یاد رکھیے گا ان نفلوں کو ہر حال میں رات ہی میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ان نفلوں کو پڑھ لیں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی سونا اور ہیرا بن جائے گی۔ اگر رات نہیں پڑھ سکے تو پھر صبح کے وقت جب نفل کا وقت ہو تب پڑھیں۔ دوسری 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، یعنی پہلے 2 پڑھ لیے، اب دوسرے 2۔ اسی طرح آپ کے 4 نفل مکمل ہوں گے۔ پہلے 2 پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان القدوس ربنا القدوس۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے اور شروع میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، چاہے درود ابراہیمی ہو یا درود تاج، جو بھی آپ کو پسند ہے یا پھر آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد دوسری 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر خلوص، عاجزی اور انکساری کا ہونا بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اور اس سورہ مبارکہ کو 50 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 50 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ کی سورہ اخلاص کی تعداد 100 ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کے 4 نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب آخری 2 رکعتوں کی ترتیب مختلف ہے، لیکن ان کا پڑھنے کا طریقہ بہت اہم ہے۔ یہ نفل رزق میں اتنی برکت لائیں گے کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نفلوں کے ذریعے آپ رنج و غم سے ہمیشہ کے لیے نجات پائیں گے اور گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، چاہے
آپ سے کتنے بھی اور کسی طرح کے بھی گناہ سرزد ہوئیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم، رحمت اور اس نماز کے صدقے آپ کو معافی عطا فرمائے گا۔ اب سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے: 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تبارک و تعالی کی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ الفاظ نیت میں کہنا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں۔ پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے گا، آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی جو سورہ مبارکہ ہے، اسے آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح دونوں رکعتوں میں آپ کو سورہ اخلاص کو مجموعی طور پر 100 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کوئی بھی نماز ہے، چاہے نماز نفل ہے یا نماز فرض ہے یا سنت، اس میں اس کی ترتیب، اس کی ترکیب بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہتی ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں، اور پھر اگلی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح آپ کی 6 رکعت نماز نفل مکمل ہوں گے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جو بھی نفل نمازیں پڑھیں گے، آپ کو زندگی کی ساری خوشیاں، ساری آسائشیں اور وہ آپ کی ساری حسرتیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی کامل رحمت کی وجہ سے آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کا ذکر آپ کو بتایا گیا ہے، اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ 6 نمبر پر ہے، لیکن اب تک 4 رکعتیں پڑھ چکے ہیں اور 2 رکعتیں باقی ہیں۔ ان 2 رکعتوں کی نیت آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ نے رزق میں برکت کی نیت کرنی ہے، آپ نے روزی کی طلب اور حاجت کی نیت کرنی ہے۔ وہ حاجت، کوئی بھی نیک حاجت جو کہ آپ کے من میں ہو، آپ نے اس کی نیت فرما لینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صلاۃ الحاجہ، نفل حاجت کی نیت کرنی ہے۔ صلاۃ الحاجہ کی یہ جو نیت ہے، یہ اکثر دوستوں، بہن بھائیوں کو اچھے سے معلوم ہے۔ آپ نے اس دوران یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل میرے رزق میں برکت دے، رنج و غم سے نجات عطا فرمائے، میری مرضی، والدین اور گھر والوں کی بخشش فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہے۔ آپ کا ذہن انہی تصورات پر مرکوز ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا۔ آپ نے نفلوں میں صلاۃ الحاجہ کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ جو پہلے عبادت کا ذکر کیا تھا وہ اس میں تھوڑا مختلف ہوگا، لیکن آپ کو یہ جب دھیان سے ترکیب کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو عمل کرنے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ
وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، پھر وہ رزق میں برکت کی طلب کرے گا اور اپنے تمام غموں اور مصیبتوں سے نجات کی دعائیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائے گا اور اسے وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جس کی وہ حاجت لیے بیٹھا ہو۔ جب انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ والی صورت اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورہ پہلی رکعت میں آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترتیب یاد رکھیے گا اور جتنی بار کہا جائے اتنی ہی بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں آپ نے وہی ترتیب دہرانی ہے جو پہلی رکعت میں کی تھی۔ اس طرح دونوں نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ سجدہ ہی عاجزی اور انکساری کا سب سے آخری درجہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس رات بے شمار گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی بخشش اور عذاب جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کا نام شب بارات ہے، جو عرفہ میں مشہور ہے۔ اس رات کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس رات کو غفلت میں گزار کر بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن یہ وقت واپس نہیں آتا۔ یہ وقت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، یا پھر انہی لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ اہمیت کے حامل ہوں۔ یاد رکھیے گا، اسلامی مہینہ شعبان المعظم استغفار، توبہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال سے محروم رہنا بد نصیبی ہے۔ جو لوگ غفلت میں ہیں، انہیں اپنی غفلت سے نکل کر اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پر اس رات کی برکتیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر کچھ اور نہیں پڑھنا، یعنی کہ جو بھی آپ کو ترتیب بتائی گئی ہے صرف آپ نے اسی کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں امام علی مقام نے اس رات کو کس طرح گزارا تھا۔ وہ رات کے پہلے حصے میں استغفار کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، اور پھر آخری حصے میں نفل اور تسبیحات پڑھتے تھے۔ آپ نے بھی اسی طرح عمل کرنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ اس رات میں ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، وہ صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں اپنا نام لکھے۔ انشاءاللہ اس کے نام کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہماری آپ کے لیے خاص دعا بھی ہے۔ یاد رکھیے، شعبان المعظم کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی اہمیت اس وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس رات میں ہر انسان کا لکھا جاتا ہے نصیب، جو اللہ سے مانگنا ہے، جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت کو سمجھیں اور اس میں خوب خوب عبادت کریں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ایسی ہزاروں راتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارگزیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔